अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, या फिर एक और इडियम है कि इट्स टाइम टू फुट द बिल, बिल देने का वक्त आ गया। या फिर इसको जो गालिब ने कहा अपने शेर में कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बड़ी पेचीदा और बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बाकायदा नाजुक है। वो जो नाजुक मोड़ से अक्सर गुजरता रहता है पाकिस्तान, जिसको नाजुक मोड़ बता बता के डरा डरा के अवाम का शेर आया वाला खौफ खत्म कर दिया हुआ, लेकिन इस वक्त वाकई एक नाजुक मोड़ है। और उसमें उसकी जैल में दो खबरें हैं बुनियादी तौर के ऊपर, जिन पर मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। और एक है जो 55 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया, और दूसरी है जो वो दो तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो सऊदीया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, उसके बाद खालिद बिन सलमान साहब ने ट्वीट की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि आपके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और वक्त आ गया है कि अब आप ईरान को जवाब दें, इन सो मेनी वर्ड्स। और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी स्टेटमेंट आई अफवाज पाकिस्तान की, वो ये थी कि उसमें ब्रदरली कंट्री ईरान का आ गया, यानी कि एक दर्जे में ये बताया गया कि ब्रदरली कंट्री है, यहाँ पे आप हमसे किस तरह की तवक्को रख रहे हैं। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मजे की बात ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं मेरी ओपिनियन में, और जो दूसरा वहां से सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, और फिर मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर, वो जो जब ये बात करते हैं कि फ्रेंडली कंट्रीज, एक तो ये बात कि कंट्री नहीं, कंट्रीज ने मीडिएट की है सऊदीया और ईरान के दरमियान में, जिसमें से पाकिस्तान एक है। और अब कोई और हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, बेहतरीन। लेकिन वो अगेन वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, शैतान जो है वो बारीकी में होता है बीच में। तो वो मेरी नजर में बारीकी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अरसा पहले भी आपके सामने इस किताब का जिक्र कर चुका। पॉल केनेडी की बड़ी मशहूर किताब है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, और उसमें जो बुनियादी थीसिस है वो ये है कि जब भी बड़ी एम्पायर्स, अभी हम यहाँ पे बड़ी एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एम्पायर्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, लेकिन जो थीसिस है, जो आर्ग्यूमेंट है उस किताब के अंदर, वो पाकिस्तान पे भी अप्लाई होता है, वो किसी भी मुल्क पे अप्लाई होता है, किसी भी मॉडर्न मुल्क पे अप्लाई होता है। जो उस किताब के अंदर बात की गई, और वो ये है कि कोई भी रियासत या कोई भी एम्पायर, एग्जाम्पल्स चूंकि उन्होंने एम्पायर्स की दी हैं, लेकिन ये मॉडर्न रियासतों पर भी अप्लाई होता है। कोई भी एम्पायर जब अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस अपनी मईशत से ज्यादा फैला लेती है, तो उसका डाउनफॉल होता है। ये पॉल कैनेडी का आर्गुमेंट है उस किताब के अंदर। जैसे अगेन वो कहते हैं कि चादर देख के पांव फैलाने चाहिए, या फिर उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर फीट। तो यहाँ पे जो फीट है ना और जो पांव है, वो आपके स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस है, और जो क्लॉथ है वो आपकी मईशत है, वो आपकी इकोनॉमी है। उसके मुताबिक आपने अपने पांव फैलाने हैं। महसूस यूं होता है कि पाकिस्तान ने, जैसा कि हमें पिछले 2 साल से बताया जाता रहा है कि जनाब फलाना दुनिया का फड्डा भी हमने हल कराया है, फलानी जगह भी मीडिएट हम करवा रहे हैं, ये भी हम कर रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और बोर्ड ऑफ पीस तो आप सबको पता ही है, अमेरिका के साथ जो मामला आते हैं वो आपको पता है, लंच के बाद से लेके अब तक के सारी सूरत हाल। सो ये स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस ही होते हैं कि मतलब ठीक है, मतलब वी आर एट अ ग्रेट प्लेस, फीलिंग ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त, फ्लाइंग हाई, सब मामला अपनी जगह पे, लेकिन इकोनॉमी उसका साथ नहीं देती अनफॉर्चुनेटली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बोथ ऑफ दोज न्यूज़। फर्स्ट ऑफ दोज न्यूज़ जिसका मैं हवाला दे रहा था आपको, 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया। ठीक है, आपने बड़ा सुन लिया होगा इस चीज़ के ऊपर कि 55 रुपये क्यों बढ़ाया गया। अभी तो आपके पास जो स्टॉक बढ़ा हुआ है वो आपने 60 डॉलर पर बैरल के हिसाब से खरीदा हुआ है। नया स्टॉक तो अभी आपने परचेज नहीं किया, उसके मुताबिक आप कीमतें बढ़ाते, 55 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन असल वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। लेवी जो बढ़ाई गई है, असल मुद्दा वो है 21 रुपए, तकरीबन 21 रुपए लेवी में इजाफा किया गया। अब लेवी का मामला क्या है, लेवी सूबों के पास नहीं जाती, लेवी डायरेक्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के पास लेवी आ, आ जाती है, लेकिन ये रखी क्यों है ये लेवी? अभी क्या जरूरत थी 88 रुपए से 105 रुपए पे लेवी लेके जाने की? वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। इस बात को यहीं पे रोक के रखिए, अब आ जाइए आगे। मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, खालिद बिन सलमान साहब, मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो ये कह रहे हैं कि
ایران نے ہم پہ اٹیک کیا ہے اور اس وقت واٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن، ایران کو جواب کیسے دینا ہے. اب پاکستان نے جب یہ معاہدہ سائن کیا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ تھا 8 دن بعد جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور پاکستان میں ہم یہ سمجھے تھے کہ جناب اگر اسرائیل سعودی عربیہ پہ حملہ کر دے گا تو پاکستان اس کا ساتھ دے گا، یا پھر ان ادر ورڈز ہم یہ سمجھے کہ اگر کوئی غیر مسلم ملک پاکستان پہ حملہ کر دے گا تو پاکستان اس کا ساتھ دے گا. ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کنسیڈر ہوگا. ایسا ہی ہے. آگے آ جائیے. یہ نہیں تھا پتا کہ ایران پہ حملہ ہو جائے گا. اچھا اگر تو یہ معاہدہ کرنے والوں نے سوچا نہیں کہ پاکستان پر سعودی عربیہ پر اگر کوئی مسلم ملک حملہ کر دے گا تو میں ان کی کج فہمی کی داد دیے بغیر تو نہیں رہ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب چلیں پاکستان نے جو اس کا رسپانس دیا، مطلب ایک سٹیٹمنٹ آئی ٹویٹ کی صورت میں خالد بن سلمان صاحب کی طرف سے، پاکستان اس کا رسپانس کیسے دے رہا ہے؟ پاکستان کی طرف سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی آپ کے آرم فورسز کی، ہماری آرم فورسز کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ ہم نے کہا برادرلی کنٹری ایران، نمبر 1. نمبر 2 ہم نے کہا ود ان دا فریم ورک آف دا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ، ود ان دا فریم ورک، اس میں رہتے ہوئے کیا معاملات ہو سکتے ہیں، میننگ دیئر بائی کہ سیکیورٹی جو سائڈز ہیں دونوں سائڈ کے اوپر وہ فریم ورک کے اندر دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہیں. تو ڈائریکٹلی ہم نے اس کا پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ اس کے جواب میں آئی، یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایران پہ ہم بھی حملہ کر دیتے ہیں. اب سعودیہ جو کہہ رہا ہے کہ ایران نے اٹیک کیا اور اٹ از ٹائم کہ ہم یہ میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہے ہمارا تو اب معاملہ آگے لے کے چلتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اگر میزائل اور ڈرون اٹیک کر رہا ہے، جو پاکستان سائیڈ کے ورژن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایرانین ڈرون اینڈ میزائل اٹیکس، ان کو اگر امریکی دفاعی سسٹم نہیں روک پایا تو پاکستان کیسے روک پائے گا؟ یہ ہماری سائڈ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر اس جواب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی ان کو بتانے کی کوشش کی ہے. اور پھر انہوں نے لکھا ایران کے اٹیک، ہم نے اس کی جواب میں لکھا ہے برادرلی کنٹری ایران، کہ بھائی جان مہربانی ہمیں کدھر آپ ادھر ڈال رہے ہیں. لیکن یوں ہوتا نہیں ہے نا معاملہ. اگین وہی اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل ایمبیشنز. اب صورتحال کچھ یوں محسوس ہوتی ہے کہ سعودیہ تو اس بات کو نہیں مانے گا کہ بھائی جان ایسے تو نہیں ہے. اب میوچل اگریمنٹ ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ، اب وہ جس نے مرضی حملہ کیا ہو، اگر آپ نے نہیں سوچا کہ وہ ایک برادرلی کنٹری ایران کر دے گا تو کیا معاملہ بنے گا. اور پھر چلیں آگے آ جاتے ہیں. مسعود پزشکیان ایرانی صدر نے یہ کہا کہ ٹویٹ کی کہ جناب وی آر سوری دیٹ وی ہیو اٹیکڈ گلف کنٹریز، اور آئندہ جو ہم پہ حملہ نہیں کرے گا ہم بھی اس پہ حملہ نہیں کریں گے. خوبصورت بات یہ ہے کہ اب سے ایز وی اسپیک 3 گھنٹے پہلے بحرین میں ماناما میں سٹرائکس ہوئی ہیں. A friend of mine, he lives there. اس نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو ماناما میں سٹرائکس ہوئی ہیں. دبئی میں سٹرائکس ہوئی ہیں. مرینا کا جو ایریا ہے بڑا پوش ایریا ہے دبئی کا، وہاں پر سٹرائکس ہوئی ہیں اب سے 2-4 گھنٹے پہلے. یہ مسعود پزشکیان تو اس سے پہلے ٹویٹ کر چکے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ایران اپنے آپ پہ حملہ کس کو تصور کرتا ہے کہ اگر یہ کنٹریز ہم پہ حملہ نہیں کریں گے؟ اس میں ایمبیگوٹی ہے، اس میں ابھی کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کے اندر کہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے تو ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے. میں عرض کروں اگر آپ سے کہ حملہ وہ کس کو تصور کرتے ہیں، تو میری رائے کے اندر یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی فضائی حدود سے اگر اسرائیل کا کوئی میزائل ایران تہران یا ایران میں کہیں پہ بھی پہنچتا ہے تو کیا ایران اس کو حملہ تصور نہیں کرے گا؟ میرا خیال ہے کرے گا. ایران کا کوئی میزائل ایران سے اڑتا ہے، اسرائیل کے لیے وہ سب سے پہلے انٹرسیپٹ نہیں، اس کی جو ہے نا کہ یہ اڑا ہے یہاں سے، اس کی ٹریجیکٹری یہ ہے، اس کی ویلوسٹی یہ ہے، اس کی سپیڈ یہ ہے. اور وہ سب سے پہلے جو سسٹمز لگے ہوئے ہیں امریکہ کے ان گلف ممالک کے اندر، تمام کے اندر، بحرین، کویت، یو اے ای، اردن، سعودی عربیہ، سو آن اینڈ سو فورتھ، جتنے بھی ہیں جن کی سب اس وقت بات چل رہی ہے، یہاں پہ سب سے پہلے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے وہ میزائل اور ارلی وارننگ مل جاتی ہے اسرائیل کو. تو کیا ایران اس کو حملہ نہیں سمجھتا؟ میرا خیال ہے سمجھتا ہے. اسی وجہ سے یہ ابھی 2 حملے مسعود پزشکیان کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی ابھی ہو چکے ہیں. سو اب آگے آ جائیے. ایران ان سب کو حملہ سمجھتا ہے. سعودیہ ان سب کو، سعودیہ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایران کیا حملہ اور کیا نہیں ہے. سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ اب باقاعدہ ہو گیا، جس پر ہم نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، جو کہ اچھی بات تھی، لیکن کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی اس کے اندر. کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے تھی جو کہ میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تو مجھے بڑے بڑے لوگ پڑ گئے بیچ میں کہ مطلب مسلم ملکوں کو اس میں نام نہیں ہے، کیا فیک نیوز. مجھے پیکا کا ڈر پڑ گیا، میں کہا پتہ نہیں میرے پیکا لگا دے میرے پہ. لیکن اب آگے پتہ چلا کہ نہیں جی مسلم ملک بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ سعودیہ کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے. اچھا اب یہ ٹویٹ کر دی ہے اور پاکستان ریلیکٹنٹ ہے، اور آف کورس پاکستان کو ریلیکٹنٹ ہونا چاہیے
کہ ہم ایران پر کیسے کر دیں. مطلب میں آپ سے وہی کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, امریکہ کے ڈیفنس سسٹمز اگر ایرانین ڈرون اور میزائل نہیں روک پائے تو سعودیہ ہم سے کیا توقع کر رہا ہے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم لگا دیں گے سعودیہ کے اندر جو کہ ان کے ڈرون اور میزائل روک لے گا؟ نہیں. اس سے سمجھ ہی آتی ہے کہ سعودیہ پھر یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اب میزائل چلا دیں ایران کے اوپر. اچھا ہم سعودیہ جا کے میزائل چلائیں ایران کے اوپر, روکنے سے تو مراد اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا وہاں جا وہ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے میزائل ادھر ٹرانسپورٹ کیا جائے, ادھر سے جا کے چلا جائے. پھر ہو سکتا ہے ان کی توقع یہ ہو کہ پاکستان سے رہ کے وہاں پہ میزائل چلا دیں. اچھا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے, بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. پاکستان کے اندر جناب خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد جو معاملات بنے اکراس پاکستان اوپر سے نیچے تک, یعنی کہ کراچی سے خیبر تک, وہ کہتے ہیں نا کراچی سے سکردو تک, جس میں 22 بندے تو آفیشلی اور ان آفیشلی تقریباً اس سے ڈبل گولیاں ماری گئیں ان کو مختلف جگہوں پر جو احتجاج ہوا, اور وہ گولیاں کھانے سے وہ لوگ ہچکچائے نہیں. جذبات کی یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر. گو کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کلیکٹیو جذبہ ہے خامنائی صاحب کی شہادت پر, وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں, وہ ایکول ہے. اور دنیا ایران کے ساتھ, پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جب گلف ممالک میں سے کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے, آپ کے جو جاننے والے ہیں وہ کیا اس پہ بڑے افسردہ اور غمزدہ ہوتے ہیں, یا وہ نیوٹرل رہتے ہیں جذبات ان کے, یا وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ جواب میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اب آگے آ جائیے. 2 روز پہلے محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں مظاہرین کے ساتھ, جو کہ جناب خامنائی کی شہادت پر مظاہرہ کرنے کے لیے جمعے کے روز کا دن سلیکٹ کر رہے تھے, تو محسن نقوی ان سے مذاکرات کرنے پہنچے اور بات کر رہے تھے. تو مظاہرین اتنے بپھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب جن کی جو وزیر داخلہ تھے, تو 26 نومبر کو گولی چل گئی, اور اس سے پہلے 2 دن پہلے پورے پاکستان میں گولی چلی جگہ جگہ پر. وزیر داخلہ کی رسپانسبلٹی آف کورس, لیکن مظاہرین جذبات سے اتنے مغلوب تھے کہ انہوں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے محسن نقوی صاحب پہ حملہ کر دیا. دست و گریبان ہو گئے, اور سنا ہے کہ ان کا کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں, معمولی ہوئے ہیں زخمی, لیکن زخمی ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب. اب یہ جذبات ہوں پاکستان کے اندر ایران کے حوالے سے, اور یہ شیعہ سنی کی تفریق سے ہٹ کے ہے سب معاملہ, اور ایسے میں آپ ایران پہ حملہ کر دیں. اور ایران کے پاس جو کہ امریکہ سے 8 دن سے لڑ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑی اچھی طرح سوچا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں ہے کہ ہم ایران سے لڑ پڑے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم سعودیہ کے ساتھ میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہماری ایک بڑی پاپولیشن سعودیہ میں جا کے پیسے کماتی ہے, وہاں سے ریپیٹریشن یہاں پر آتی ہے, معاف کیجیے گا ریپیٹریشن میں نے غلط لفظ بول دیا, جو پیسے وہ یہاں پہ واپس بھیجتے ہیں زر مبادلہ کی صورت میں. اچھا سعودیہ اور ان ممالک کے حالات مزید خراب ہو جائیں, خدا نہ کرے, تو وہ جو $40 ارب ہمیں یہاں سے آتا ہے, جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ جناب باہر سے ہمیں اتنے زر مبادلہ ہمارے غیر ملکی پاکستانیوں نے بھیجا, جس میں سے بڑا چنک جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹری سے, اور سعودی عربیہ ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے. یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے تو زر مبادلہ کی کیا صورتحال بنے گی خدا نہ کرے, لیکن ون کین اونلی امیجن. اب آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ پاکستان 2 ایکسٹریمز کے درمیان پھنسا پڑا ہے, ایک طرف ایران اور دوسری طرف سعودیہ, ان میں سے چوز کرے تو کس کو کرے؟ الجزیرہ نے آج جو آرٹیکل مین سٹوری ان کی رہی ہے وہ یہ رہی ہے دیٹ پاکستان از سٹک بٹوین کراس ہیئرز آف مڈل ایسٹ اینڈ ایران. ہاؤ لانگ ول پاکستان اسٹے نیوٹرل, کتنی دیر تک پاکستان نیوٹرل رہے گا؟ اور ذہن میں رکھیے کہ الجزیرہ قطر کا اخبار ہے, قطر کی نیوز آرگنائزیشن, کنٹرولڈ بائی قطر. یہ وہی قطر ہے کہ جو پیش ہے سب بات کرنے میں کہ بھائی جان یہ کیا معاملہ بنا گلف کے اندر, ایران ہم پہ چڑھ دوڑا ہے, وہ امریکہ کو بتانے بیٹھے ہوئے سب معاملہ. اینی ویز آگے آ جائیے. اس کے علاوہ آپ کی جو وہاں سے زر مبادلہ یہاں پہ آنا ہے وہ خدا نہ کرے کام ہو سکتا ہے. ہم ان سے رول اوور لیتے ہیں, یو اے ای سے بھی, سعودی عربیہ سے بھی, قطر سے LNG لیتے ہیں, چلیں وہ تو پیسے دے کے ہم لے لیں گے, لیکن یہ جو رول اوور ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس وجہ سے بچا ہوا ہے, اس میں میجر چنک جو پڑا ہوا ہے وہ تو سعودی اور UAE کا پڑا ہوا ہے. فرض کیجئے کہ اس کیچ 22 میں, کہ جہاں پہ آپ ادھر کھڑے ہوں کہ ادھر کھڑے ہوں, اس میں سے آپ سعودیہ کو کہتے ہیں بس کیسے پاکستان کے اندر سے ایک بیک لیش آ جائے گا سعودیہ سے. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ محمد بن سلمان صاحب, ابھی کل کی ایک نئی فوٹیج آئی ہے, کسی نے سوچا نہیں تھا کہ محمد بن سلمان صاحب کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ وہ عام عوام میں گھل مل جائیں گے. وہ لوگوں میں جا کے کھڑے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگ چیئر کر رہے ہیں ان کو. یہ جاننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک پازیٹیو امیج کے لیے, فوٹو آپس کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے دیٹ آئی ایم اسٹینڈنگ ود یو ان دس
یہ سخت گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یو اے ای آج یہ اپنے فرسٹ ٹائم یو اے ای کی پہلی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے آفیشلی صدر یو اے ای کی طرف سے, ایمبیزی کی طرف سے, کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں. اور انہوں نے مخاطب کس سے ہوئے ہیں؟ اپنے عوام سے مخاطب ہوئے. انٹرنل پریشر کافی ہے وہاں پر. اور اب آپ نے جو اسٹریٹجک ڈیفنس میوچل اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھجن پھر اس کا کیا کرنا ہے, جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ یہ اس میں آپشنز ہے. واٹ کین پاکستان چوز؟ آل دس از بیکاز آف دیٹ انفارچونیٹلی, ویسے فارچونیٹلی ہوتا اگر ہماری معیشت بھی اسی اعتبار سے چل رہی ہوتی. معیشت تو ہم لوگ یہاں سے چھوڑ کے جاتے ہیں ملک, ہم ان کو برین گین کہہ لیتے ہیں, یہاں سے وہ ہم ایکسپورٹ کر دیں گے برلینٹ برینز اپنے, یہ ہمارے دماغ ہے یہاں پہ. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کو ٹھوکنے کے چکر میں جتنے لوگوں کے بزنسز خراب کیے ہیں, تو ایک تو وہ لوگ وہ اپنا دوبارہ پیسہ پاکستان میں نہیں لے کے آئیں گے, اور باقی وہ لوگ کہ جن کو نظر آیا کہ یہاں پہ تو قانون ویپنائز ہو سکتا ہے, وہ بہت سی انویسٹمنٹ نکال کے لے گئے. میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے کتنی انویسٹمنٹ صرف بلوچستان سے دبئی گئی ہے, اور اوور آل پاکستان کی دبئی میں جو کمپنیز رجسٹرڈ ہیں اربوں ڈالرز میں ان کی مالیت نظر آتی ہے ہمیں. تو یہ حرکتیں ہم پہلے کر چکے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, عمران خان کی وجہ سے بنیادی طور پہ. اب آگے اگر خدا نہ کرے سعودیہ ہمیں رول اوور نہیں دیتا, اور چونکہ ہم ایران کے ساتھ جنگ میں نہیں جاتے, تو پھر کیا بنے گا؟ اچھا اب وہ رول اوور ہمیں دے دیتے اور ہم ایران پہ چڑھ دوڑتے ہیں, تو پھر کیا بنے گا؟ خدا نہ کرے. اسٹریٹجک ایمبیشنز تبھی سوٹ کرتے ہیں جب آپ کی معیشت بھی اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چل سکیں, یعنی کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں تو معاملات بہتر رہتے ہیں, اور چادر دیکھے بغیر بھی کئی دفعہ پاؤں پھیلائے جا سکتے ہیں, صرف ایک صورت میں. وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. پاکستان کے تمام عوام پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, جس بات کو کنفیوز اور گڈمڈ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے. نہیں, پاکستان کے خلاف کوئی ناہنجار نہیں ہے جو کھڑا ہوگا نہ ہوتا ہے. لوگ حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, اور مشکل میں اس وقت کس نے ڈالا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے. اتنی سی گزارش تھی. اور جو لیوی والا معاملہ, میں ختم کرتا ہوں ساری بات کو, یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ لیوی لگی ہے 21 روپے کے قریب, 55 روپے جو بڑا ہے, اتنا بڑھنا نہیں تھا چاہیے, جو 55 بڑا ہے اس میں جو 21 لیوی لگی ہے, جس میں 113 یا کتنے ارب ابھی فی الحال حکومت کمائے گی, اور اس کے بعد آگے یہ پیٹرول پرائسز اور بڑھنی ہے, اور اس میں لیویز بھی بڑھتی جائیں گی. آپ نوٹ کر لیجیے گا, وہ جو لیوی بڑھتی جائے گی نا وہ فیڈرل فنڈ میں آئے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے آنے والے دنوں میں آپ کا ایسٹرن بارڈر محفوظ نہیں ہے, وہ ابھی بھی نہیں ہے, وہ تو پچھلے 70 سال سے نہیں ہے. ویسٹرن بارڈر بھی لامحالہ افغانستان کے ساتھ آپ نے معاملہ کر لیا ہوا ہے. اب اگر آپ کو ایران کے ساتھ بھی کچھ خدا نہ کرے معاملہ کرنا پڑ جائے, تو پھر ایک اور ایکسپینڈیچر ہے, ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھیں گے. وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ کوئی نوٹ چھاپ کے تو نہیں وہ پورے ہونے نا, وہ اسی طرح سے پورے ہونے کہ وہ آپ کی میری جیبوں سے پیسہ نکلے گا جو نکل گیا, جو نکلے گا آگے بھی لیوی کی صورت میں. دیر فور دا لیوی اینڈ دیر فور جو اسٹریٹجک ایمبیشنز ہیں وہ آپ کی معیشت سے بڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے بوجھ آپ پہ اور میرے پہ آنا, الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے, عقل سلیم عطا کرے, اور کچھ وائز سگیشیس ڈیسیجن لینے کی توفیق عطا کرے حکمرانوں کو. دعا ہی کر سکتے ہیں ہم. السلام علیکم.